अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुश आमदीद नाज़रीन, मेज़बान मोहम्मद मज़हर क़ादरी आप तमाम आलमी ख़वातीन और हज़रात का अपने दिल की गहराइयों से पुरतपाक इस्तक़बाल करता है प्रोग्राम आप और हम में। नाज़रीन, आज का उन्वान है दयानतदारी दीन का एक अजीम हिस्सा। इस मौजू पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है हरदिल अज़ीज़ मोअज़्ज़िज़ हाफ़िज़ आलिम मुफ्ती मौलाना सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी साहब, डायरेक्टर अबुल हसनात इस्लामिक रिसर्च सेंटर हैदराबाद। मोहतरमा, आपका इस्तक़बाल है। मरहबा, अहलन व सहलन। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, आज के उन्वान से मुताल्लिक़ आप सवालात कर सकते हैं। इसके लिए बराए करम हमारा फ़ोन नंबर नोट फरमा लें। हमारा टोल फ्री नंबर 1800-3454-026। जो हजरात भी SNL सर्विस न रखते हों, किसी दीगर सर्विस से हमें कांटेक्ट करना चाहते हों, बराए करम STD नंबर डायल फरमाएँ। नंबर है 08415305010। SMS के लिए टाइप कीजिएगा AAH स्पेस अपना सवाल, अपना और अपने शहर का नाम, और इसे रवाना कीजिए 5600-606 पर। बात करते हैं आज के उन्वान यानी दयानतदारी दीन का एक अजीम हिस्सा। दयानतदारी क्या चीज़ है, किसको कहते हैं, हर आदमी कितना दयानतदार होता है अपने तईं और अपने मामलात के तईं। इंशाअल्लाह इन सब बातों को जानेंगे और कैसे हम अपने आप को दीनदार बना सकते हैं दयानतदार बनने के बाद। मुफ्ती साहब से दरख्वास्त है आज के उन्वान से मुताल्लिक़ तमहीदी कलिमात पेश फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अल-अफ़ज़लीन व अला मन अहब्बहुम व तबिअहुम बिइहसान अजमईन इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम अन तहकुमू बैनन नासि बिल अद्ल। इन्नल्लाह निअम्मा यइज़ुकुम बिहि इन्नल्लाह कान समीअन बसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व मुकर्रम सामिईन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने कलाम मजीद में सूरह निसा में इरशाद फरमाता है, बेशक अल्लाह तबारक व तआला ए अहले ईमान तुम्हें हुक्म देता है कि तुम अमानतों को उनके मुतअल्लिक़ीन के हवाले कर दो, और ये भी हुक्म फरमाता है कि जब कभी तुम फ़ैसला करो लोगों के दरमियान तो अदल व इंसाफ के साथ फ़ैसला किया करो। बेशक अल्लाह तबारक व तआला निहायत ही बेहतरीन तुम्हें नसीहत फरमाता है। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला सुनने वाला देखने वाला है। कुरान करीम की इस आयत बाबरकत के ज़रिए से रब्ब कायनात ने दियानतदारी और अमानतदारी के लिए बुनियादी तौर पर ताकीदी हुक्म फरमाया, और मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं कि ये कुरान करीम की मिन जुमला उन आयात के हैं जो निहायत ही जामिअ तरीन आयात कहलाती हैं। जिस किस्म की खैर व भलाई का रब तबारक व तआला मुतालबा बंदों से करता है और जिस किस्म की शरंगेज़ियों से बचने की वो ताकीद फरमाता है, वो सारे चीज़ों को ये आयत करीमा अपने अंदर समोए हुए है। सारे के सारे उमूर पर इस आयत मुबारका से रहबरी और रहनुमाई होती है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि तुम अमानतों को उनके मुताल्लिक़ीन तक पहुँचाओ, और अपने कलाम मुबारक में उन बंदों की बेइंतहा तारीफ़ व तौसीफ़ की जो अमानत को अदा करते हैं और दियानतदारी के साथ ज़िंदगी बसर करते हैं। फरमाया वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, कि कामयाब वो बंदे हैं कि जो अपनी अमानतों को भी अदा करते हैं और अहद की पासदारी भी करते हैं। और आगे फरमाया वल्लज़ीना हुम बिशहादातिहिम क़ाइमून, कि वो गवाहियों को भी अदा करते हैं। वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून, नमाज़ों की भी पाबंदी करते हैं। फिर अब उस पर मुरत्तब होने वाले अजर व सवाब को बताया उलाइका फ़ी जन्नातिम मुकरमून, कि वो जन्नतों में बाइज़्ज़त तरीक़े पर रहा करते हैं। और सूरह मुमिनून में फरमाया उलाइका हुमुल वारिसून, कि यकीनन यही लोग वारिसीन है अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस, कि जो जन्नत का आला जो दर्जा है फ़िरदौस से बरी उसके वारिस होते हैं। हुम फ़ीहा खालिदून, जिसमें वो हमेशा हमेशा रहते हैं। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, पहले कॉलर को शामिल करते हैं प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में। देखते हैं कौन है और क्या जानना चाहेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असलम फारूकी सीकर से। जी असलम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह साहब जी। आपका प्रोग्राम बड़ा कामयाब है साहब, ये पूरी दुनिया में सुना जाता है, देखा जाता है जी, और राजस्थान में भी खास करके बाहर जितने भी ये लोग हैं बहुत पसंद फरमाते हैं।
آپ کی اینکرنگ کو اور مفتی صاحب کے جوابات کو خاص کر کے الحمدللہ، دعا فرمائیے اللہ اس میں ہاں اللہ کامیاب کرے صاحب سبھی لوگوں کو. جی. اور سوال یہ ہے جیسے اپنے بزنس اور دھندا کے اندر یا آس پڑوس میں رشتہ داروں سے جی کس طریقے کی امانت داری ہو، کس طریقے کی دیانت داری ہو. جیسے اپن بزنس میں کرتے ہیں، آفس میں کرتے ہیں، مارکیٹ میں رہتے ہیں، تو ان لوگوں سے کیسے اپنے اسلوب ہوں جی کہ جس سے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتائے ہیں. انشاءاللہ. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. دیگر کالر بھی لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. ہلو ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی جان، کون کہاں سے؟ ہاں جی میں شمس الدین بول رہا ہوں فرید آباد سے. ہاں بتائیے شمس الدین صاحب، سوال بتائیے گا. ہاں جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی ہلو ہاں بتائیے. ہاں جی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں جیسے کہ کوئی کسی کو پیسے دے دیتا ہے، جی بھائی کسی کا کوئی کام نکالنا ہے، پھر بعد میں وہ آنا کہانی کرتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ پیسے دینے کا وعدہ کرتا ہے لیکن پیسہ نہیں دیتا ہے کام ہو جانے کے بعد. نہیں دے پاتے ہیں ٹائم پہ، جیسے 1 مہینے کا ٹائم لیا اور پھر دیتے نہیں ہیں، پھر ماں کو تو پھر مطلب وہ لڑنے کو آتے ہیں. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیا حساب ہے اس کا؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو. بہت شکریہ آپ نے ہمیں فرید آباد سے جوائن کیا. دیگر کالر بھی لائن پر ہے، دیکھتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. بھائی جان اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے اور ٹیلی فون پہ گفتگو کیجیے گا. والیوم کم کرو. جی کم کرو، والیوم کم کرو. ہاں بتائیے کون اور کہاں سے؟ جی میں محمد ابرار بول رہا ہوں اورنگ آباد مہاراشٹر سے. جی ابرار صاحب بتائیے، سوال بتائیے گا. سر میرا سوال یہ تھا کہ دیانتداری کے تعلق سے جو موضوع ہے حضرت، تو اس میں کس طریقے کی لوگوں کی مدد کرنی چاہیے؟ کس طریقے کے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے؟ میں سمجھ نہیں پایا آپ کے سوال کو. خیر ہم اس کال کو چھوڑتے ہیں یہیں پر اور آگے بڑھتے ہیں. جو سوالات ہمارے ساتھ موجود ہیں، بھائی اسلم صاحب نے جو شیخر سے سوال کیا ہے، کاروبار میں، بزنس میں، آفیسز میں، لوگوں سے ڈیلنگ میں ہم کیسے امانت داری نبھا سکتے ہیں مفتی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے تمام شعبہ حیات سے متعلق نہایت ہی وافر معلومات عطا فرمائی ہے، بھرپور تعلیمات سے سرفراز فرمایا ہے. کاروبار کسی بھی نوعیت کا ہم کیوں نہ کریں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اصول جو اسلام نے دیے ہیں اس کی مکمل رعایت کرنی لازم و ضروری ہے. چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم صحابہ کرام کی نظام عبادات ہی کو بہتر بنانے کی فکر نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ کی فکر یہ بھی رہا کرتی کہ ان کا معاملات کا نظام بھی بہتر ہو جائے. چنانچہ اس سلسلے میں رسول کریم علیہ السلام کا ایک عمل مبارک ہمارے سامنے ہے. صحیح مسلم شریف میں روایت ہے، مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی صبرۃ طعام فادخل یدہ فیہا فنالت اصابعہ بللا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار سے گزرے، جہاں تجارت ہو رہی ہے، مال کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، وہاں تشریف لے گئے. اس سے یہ پتہ چلا کہ رسول رحمت علیہ السلام صرف نظام عبادات ہی کو پاکیزہ بنانے کے لیے تشریف نہیں لائے تھے، نظام عبادات ہی کے سلسلے میں ہدایت دینے کے لیے نہیں تشریف لائے، بلکہ سارے کے سارے زندگی کے شعبوں سے متعلق آپ رہبری فرمانا چاہتے، اور واقعتاً آپ نے رہبری بھرپور فرمائی ہے. تجارت کے اصول کو آپ نے جو بتلایا اس کے مطابق کیسے کر رہے ہیں دیکھنے کے لیے بازار بھی تشریف لے گئے، اور آپ نے وہاں دیکھا کہ فروخت ہو رہا ہے، غلہ ہے، ایک شخص ہے کہ اناج فروخت کر رہا ہے، لوگ ہیں کہ خرید رہے ہیں. آپ پہنچ کر اس غلے کے جو ڈھیر میں اپنا دست مبارک داخل کیے، تو اب اس حال میں آپ نے پایا کہ اس کے اندر کے حصے میں کچھ تری ہے. فنالت اصابعہ بللا، آپ کی انگلیوں کو تری لگی. تو آپ نے فرمایا ما ھذا یا صاحب الطعام، اے غلے والے یہ کیا ہے؟ تو غلے والے نے کہا یا رسول اللہ اصابتہ السماء، بارش ہوئی تھی جس کی وجہ سے غلہ بھیگ گیا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افلا جعلتہ فوق الطعام کی یراہ الناس، تو اگر ایسا ہوتا تو تم اس کو اوپر ڈال دینا چاہیے تھا. غلہ جو تمہارا ہے، جو ڈھیر کے اندر ہے، تر حصہ اندر ہے، خشک حصہ اوپر ہے، اوپر سے دیکھنے والا خشک ہے سمجھ کر لے گا اور دھوکے میں پڑ جائے گا. اس طرح سے اگر ہے تو تم کو چاہیے تھا کہ کچے حصے کو اوپر کر دیتے، گیلے حصے کو سامنے کر دیتے، کئی یراہ الناس، تاکہ لوگ دیکھ لیتے. اس کے بعد آپ نے ایک ہدایت والا جملہ فرمایا، سن لو، من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دہی پر مبنی کاروبار کرتا ہے، بد دیانتی کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ ہم میں سے شامل نہیں ہوتا، وہ ہمارے گروہ سے تعلق رکھنے والا نہیں ہوتا.
تو اب آپ اندازہ فرمائیے جس طرح سے آپ نے سوال کیا کہ ان معاملات میں کس طرح سے ہم دیانتداری کو اپنائیں، تو رسول کریم علیہ السلام نے وہاں بھی ہمیں چھوٹی سی بات ہے، دیکھیے اس نے دھوکہ کیا دیا۔ بات اتنی ہے کہ غلے پر کچھ پانی کی وجہ سے تراوٹ آ چکی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ اوپر کا حصہ خشک تھا، اس سے ایک قسم کا دھوکہ ہو رہا تھا۔ رسول رحمت علیہ السلام نے اس طرح کا معاملہ بھی گاہکوں کے ساتھ کیا جائے گوارہ نہیں فرمایا، ہدایت دے دی کہ یہ بھی بد عہدی میں ہے، بد دیانتی میں ہے، اور جو اس طرح کی بد دیانتی کا بھی مرتکب ہوگا تو گویا وہ فلیس منا، ہمارے متبعین میں سے نہیں ہے، ہمارے محبین میں سے نہیں ہے، ہمارے پسندیدہ طریقوں پر چلنے والوں میں سے نہیں ہے۔ اس طرح سے نبی رحمت علیہ السلام نے ہر شعبہ حیات میں دیانتداری کو اپنانے کی تعلیم فرمائی ہے۔ ایک اور اگر آپ اجازت دیں تو وضاحت کرتا ہوں، دیانتداری کا مفہوم سمجھ لیجئے، کیونکہ شاید ہمارے احباب سوال کرنے والے سوچ رہے ہوں گے، جیسا کہ ابھی ایک غیر متعلقہ بات ہمارے بھائی نے پوچھنی چاہی، تو دیانتداری کس کو کہتے ہیں سمجھ لیجئے۔ شرعی اعتبار سے انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جن امانتوں کی ادائیگی کا مکلف کیا، پابند کیا، اس کے خلاف کرنا یہ دیانتداری ہے۔ مثال کے طور پر یہ بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ ہمارے اعضائے بدن اللہ نے بنائے، ہمارے جسم کو بنایا، اعضاء کو بنایا۔ اب یہ جو اعضاء ہے یہ ہمارے ملک میں نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی بارگاہ سے ہمارے لیے امانت ہے۔ اب دیانتداری کیا ہے کہ جو پیدا کرنے والا مالک چاہتا ہے اس کے مطابق اس کو استعمال کرے، اس کی طاعت میں لگائے، یہ دیانتداری ہے۔ اسی طرح سے دیگر لوگوں کے ساتھ معاملات میں بھی جو اصول دیے گئے اس کے مطابق کرنا دیانتداری ہے۔ حتیٰ کہ ہم کہیں ملازمت کرتے ہیں، کوئی کام کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں، تو مکمل طور پر دیانتداری یہ ہے کہ اس کو جس طرح سے ہم نے قبول کیا اس کے اعتبار سے اس کو پورا کرے، اس میں کوئی کوتاہی نہ کرے، یہ بد دیانتی میں آئے گا۔ تو دیانتداری ایک وسیع مفہوم ہے، عبادات میں بھی آتا ہے، معاملات میں بھی آتا ہے، معاشرت میں بھی آتا ہے، اخلاق میں بھی آتا ہے، اور عقائد میں بھی دیانتداری یہی ہے۔ اللہ اس کے رسول نے جس طرح سے عقیدوں کو رکھنے کا حکم دیا ویسے ہی رکھے، اپنے سے کوئی چیز کو شامل کرنے کی کوشش نہ کریں انشاءاللہ، اور مزید معلومات انشاءاللہ ہم کریں گے۔ ناظرین وقت ہو چلا ہے مختصر سے وقفے کا، آئیے چلیں وقفے کی جانب اس یقین کے ساتھ انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ اور ہم پھر ساتھ ساتھ ہوں گے۔ ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام آپ اور ہم میں، اور آج کا ہمارا عنوان ہے دیانتداری دین کا عظیم حصہ۔ اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں، ساتھ ہمارے مفتی ضیاء الدین نقشبندی صاحب تشریف فرما ہیں۔ سوالات آ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کوئی کال لائن پر موجود ہو تو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم مفتی صاحب، اور آپ کو میرا سلام۔ وعلیکم السلام بھائی، کون کہاں سے؟ جی میرا نام محمد سمیر ہے اور میں سورت سے بات کر رہا ہوں سر۔ محمد سمیر صاحب، سورت گجرات۔ جی جی میرا سوال سر یہ تھا جی کہ جیسے میں نے بچپن میں کچھ سال پہلے کسی سے قرضہ لیا تھا، جی، لیکن وہ ابھی ان سے میری ملاقات نہیں ہو رہی ہے، تو مجھے انہیں پیسے دینا ہے یا پھر ان سے میری ملاقات ہونا بھی کافی مشکل ہے کہ وہ الگ جگہ چلے گی اور میں یہاں پر، تو میں اس کو کس طرح سے میں دے سکتا ہوں، کیا کر سکتا ہوں، ذرا مفتی صاحب سے بتائیں گے ذرا پوچھ کے۔ انشاءاللہ۔ اور سر میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا پروگرام میں آرام دیکھتا ہوں، مجھے بہت دینے میرے گھر کا بڑا ماحول چینج ہو گیا آپ کا پروگرام دیکھ کے۔ جی جی، اس کے لیے آپ کی پوری ٹیم کو میں آپ کا ٹیم کو بڑا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، خاص کر کے مفتی صاحب کا۔ ہم بھی آپ کے سب پروگرام ہوتے ہیں، وہاں دعا ہے آپ اور ہم سارے پروگرام میں دیکھتا ہوں سر۔ جزاک اللہ خیر بھائی، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہمارے پروگرام آپ نے دیکھے، ہماری ہمت افزائی فرمائی، اللہ جزائے خیر دے انشاءاللہ۔ بات کرتے ہیں آپ کے سوال کی، اور اس سے پہلے جو پیش رو کالر نے سوال کیا تھا شمس الدین صاحب نے فرید آباد سے، کوئی کام لیتا ہے یا کسی کام کے لیے کسی سے وعدہ کرتا ہے، لیکن وہ کام نکل جانے کے بعد میں وعدہ وفا نہیں کرتا، پیسہ ادا نہیں کرتا، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا معاملات ہوں گے اور وہ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے نہایت ہی تاکید کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ آیت المنافقی ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خانہ۔ صحیح بخاری شریف میں بھی حدیث مبارک ہے، صحیح مسلم شریف میں بھی حدیث مبارک ہے کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ جب بات کرتا ہے تو وہ دروغ گوئی سے کام لیتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب کوئی امانت اس کے پاس رکھائی جاتی ہے تو وہ بد دیانتی کا مظاہرہ کرتا ہے، اس میں خیانت کرتا ہے۔ تو یہ امانت میں خیانت کرنا یا وعدے کو وفا نہ کرنا رسول کریم علیہ السلام نے منافقوں کا شعار قرار دیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ منافقین کتنے بدترین خلق خدا میں سے ہے کہ قرآن جن کے لیے کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ اہل کفر بھی جہنم میں جائیں گے، اہل شرک بھی جہنم میں جائیں گے، مگر نفاق جن کا شیوا اور شعار رہا ہے وہ جہنم میں جائیں گے
لیکن جہنم میں کہاں رہیں گے؟ دل کے اسفل، سب سے نچلے طبقے میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ اتنی وعید شدید اللہ پاک نے اہل نفاق کے بارے میں بیان فرمائی، اور رسول کریم علیہ السلام نے بددیانتی کرنے کو یا کسی سے کوئی قرض وغیرہ لینے کے بعد اس میں ٹال مٹول کر رہا ہے اور وقت پر ادا نہیں کر رہا ہے، وعدہ خلافی پر وعدہ خلافی کرتا جا رہا ہے، تو اس کو بھی اہل نفاق کا شعار قرار دیا ہے۔ اور قرآن کریم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا جب کسی کو ہم قرضہ دیں تو اب اس کی صورتحال کیا ہے، ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں کہ واقعتاً وہ تنگ دست ہے، غریب ہے، اور وعدہ جو کیا وہ وقت پر نہیں دے پا رہا ہے، تو پھر اس کے لیے حکم الگ ہے۔ اگر وہ ٹال مٹول خامخواہ کے کر رہا ہے تو اس کے لیے شدید وعید ہے۔ اب رہا پہلی صورت کہ کوئی قرض لیا ہوا ہے اور وقت پر اس لیے نہیں دے پا رہا ہے کہ اسباب مہیا نہیں ہیں، تو قرآن کریم کہتا ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ۔ سورہ بقرہ میں فرمایا تیسرے پارے میں، اگر وہ قرض لینے والا تنگ دست ہے تو اب قرض دینے والے کی ذمہ داری اخلاقی یہ بنتی ہے کہ اسے مہلت دے خوشحالی آنے تک کے لیے۔ اگر واقعتاً خوشحالی کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے، اس قدر تنگ دست ہے کہ واقعتاً وہ رحم کا اور ہمدردی کا حقدار ہے، اور اس بات پر آپ قادر بھی ہیں کہ اس کے قرضے کو آپ چاہے تو معاف کریں، آپ کے لیے کوئی مسائل نہیں ہو سکتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر بالکل یہ قرض معاف کر دو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یہ کس کے سلسلے میں ہے؟ جس کی صورتحال قرض لینے کے بعد یہ ہے کہ وہ تنگ دستی سے دوچار ہے، اسباب مہیا نہیں ہے، وسائل اس کے پاس فراہم نہیں ہیں۔ اب رہا کوئی اسباب و وسائل رکھ کر بھی ٹال مٹول کرتا جا رہا ہے، جیسا کہ بہت سے لوگوں کا طریقہ ہے، تو بخاری شریف میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے واضح ترین کلمات سے فرمایا مَثَلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، کہ وہ غنی ہے، دے سکتا ہے، لیکن پھر بھی ٹال مٹول کر رہا ہے تو پھر یہ ظلم کر رہا ہے۔ اور ظلم کرنے کا کیا انجام ہے؟ صحیح بخاری میں ہے الظلم ظلمات یوم القیامہ، تو ظلم کرنا صرف ظلم ہی نہیں ہے، بروز محشر یہ ظلم کئی قسم کی تاریکیوں کا سبب بن جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ میں فرمایا وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، ادنا درجے کا بھی جو ظلم کرتا ہے وہ ناکام اور نامراد رہتا ہے۔ تو قرآن کریم نے اس طرح سے بددیانتی کرنے کو اور بے وفائی کرنے کو شدید ترین جرم قرار دیا اور اس کا سنگین انجام بتلایا ہے۔ جی کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی محترم، کون کہاں سے؟ جی میں میرٹھ سے کاشف قادری بول رہا ہوں۔ جی بتائیے، سوال بتائیے گا۔ جی جو لوگ امانت میں خیانت کرتے ہیں جی ان کا میں کیا حشر ہوگا؟ اچھا بھائی انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ اچھا میرا ایک سوال اور تھا جی کہ شرک کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے صاحب، انشاءاللہ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے میں کال کیا میرٹھ سے۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانیے گا، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ دیگر کالر بھی لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ جی صاحبہ کون کہاں سے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام محترمہ، کون کہاں سے؟ جی میں فاطمہ مصعب ٹینک سے۔ جی بتائیے فاطمہ صاحبہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال تعلیم کے متعلق ہے۔ جی آج کل جو ٹیچرز یعنی ایک علم کے اس کو ایک پیشہ بنا لیے ہیں اور بچوں تک صحیح تعلیم نہیں پہنچاتے، اور ٹیوشنز وغیرہ کے ذریعے اور کچھ ایکسٹرا مارکس گریس مارکس دے کر بچوں کو پاس کر دیتے ہیں۔ پیرنٹس بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ بچے بس نمبر لا لیے، اور یہ لوگ پیسے وغیرہ لے لیتے ہیں، اور اس طرح سے یعنی صحیح تعلیم بچوں کو پہنچ نہیں رہی۔ اور یہ بنیادی طور پر جیسا کہ یعنی بچوں میں ایک دھوکہ دہی کی یہ بنیادی طور پر بچوں کو معلوم بھی ہے کہ ان کو پیسے دینے سے مارکس مل جائیں گے، اس طرح سے جو یعنی اس طرح سے بچوں کی تربیت ہو رہی ہے اسکول کے زمانے سے۔ تو اس متعلق میں اور بہت سے مسلمان استاد بھی اس میں ہیں، تو اس جو یہ برائی ہے اس کے طرف تھوڑی آپ کی توجہ۔ جی بہن، بہت ہی عمدہ قسم کا سوال بہن آپ کا۔ انشاءاللہ آپ کے سوال سے متعلق مولانا سے درخواست کریں گے کہ اس کا جواب دیا جائے۔ اور دیگر سوال یہ بھائی صاحب نے کیا تھا، سورت سے قرضہ لیا تھا کسی صاحب سے بچپن میں یا کبھی لیا تھا، آپ یاد نہیں کب لیا تھا، کہاں لیا تھا، اور ان سے ملنے کی بھی صورت نہیں ہے جن سے قرضہ لیا تھا، تو اب کیسے ادائیگی ممکن ہے صاحب بتائیے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ قرض کبھی آپ لے رہے ہوں تو ایسی غفلت نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر مسئلے میں رہبری فرما دی۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے 3 پارے میں یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے ایمان والو جب بھی تم کوئی قرضی معاملہ کرو، قرض کا معاملہ کرو، لین دین سے متعلق کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے
تو تم اس کو اچھی طرح سے لکھ لیا کرو فرمایا، مقررہ مدت بھی ہو لکھ لیا کرو، باضابطہ کاتب سے لکھوا لو اور اس سلسلے میں گواہ بھی بنا لو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح سے قرض لینا کہ کس سے لیا ہے یاد نہیں ہے، کب لیا ہے یاد نہیں ہے، وہ کہاں کے رہنے والے یاد نہیں ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ بنیادی آپ سے غلطی ہوئی ہے اس سلسلے میں۔ یہ چونکہ بنیادی غلطی قرآن کریم کی آیت میں جو حکم ہے اس کی خلاف ورزی کے سلسلے کی ہے، پہلے اللہ کی بارگاہ میں معافی چاہیں۔ اب رہا مسئلے کا حل کیا ہے، اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب قرض کو ادا کیسے کریں۔ تو آپ ممکنہ طور پر کوشش کریں، ذہن پر بار ڈالیں کس سے آپ لیے تھے اور کہاں گئے ہیں، ان کے لیے آپ معرفت حاصل کرنے کی فکر کریں۔ جو کچھ بھی وسائل اور ذرائع ابلاغ ہیں، جس طریقے سے کسی کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، آپ اس تگ و دو میں رہیے، اس میں کوتاہی مت کیجیے۔ اس کے بعد آپ پھر بھی کوشش کرنے کے بعد اگر نہیں پاتے ہیں جس کو آپ دیے ہیں، تو آپ اتنی رقم کیا کیجیے، ان کی نیت سے صدقہ کر دیجیے کہ یہ جس کسی شخص کا بھی میں نے قرض لیا ہے پروردگار ان کی طرف سے میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد یہ بھی دل میں رکھیے کہ اگر وہ مل جائیں تو برابر میں یہ رقم ان کو ادا کر دوں گا، اور واقعی حکم بھی ہے یہ شریعت کا، اگر وہ مل جائیں تو پھر ان کو یہ رقم آپ ادا کر دیجئے جو صدقہ آپ کر چکے تھے ان کی طرف سے، اب وہ آپ کی طرف سے صدقہ قرار پائے گا۔ اسی طرح سے اگر اخیر وقت بھی دنیا سے جانے کا آ جائے تو اپنے ورثہ کو وصیت کر جائیے کہ بھائی ایک مرتبہ میں نے قرض لیا تھا، اس طرح سے اگر کوئی کسی وقت تم کو دریافت ہو جائے جو اس طرح سے اگر کہے کہ بھی تمہارے والد نے کسی وقت، کیونکہ قرضہ دینے والے کو تو پتہ ہے آپ بھول گئے، ان کو تو یاد ہوگا کہ میں نے فلاں کو دیا تھا، اگر اس طرح کا کوئی اگر مطالبہ کرنے والا آ جائے تو بچوں میرے طریقے میں سے یہ ادا کرنا، یہ شرع احکام ہے، اور اللہ پاک کے احکام انسان کی زندگی میں دنیا اور آخرت کے اعتبار سے راحت لانے والے ہوتے ہیں۔ اس پر مکمل طور پر انسان مستعدی سے سرگرم عمل رہے، انشاءاللہ برکتیں دارین کی پائے گا۔ جی دیگر سوال انشاءاللہ ہم اس کا جواب بھی جانیں گے مفتی صاحب سے کہ امانت میں خیانت کرنے والوں کا کیا حال ہوتا ہے اور شرک کسے کہتے ہیں، یہ دونوں سوال کا جواب جانیں گے۔ جیسے کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ بریک پر چلیں، تو انشاءاللہ بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات کرتے ہیں۔ ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام آپ اور ہم میں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے دیانت داری اور دین کا ایک عظیم حصہ۔ اس موضوع پر ہم بات کریں، بریک پر جانے سے پہلے جو سوال تھا اس کا جواب ہم جانتے ہیں، لیکن ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ میں لکھنؤ سے محمد ظفر بول رہا ہوں۔ السلام علیکم ظفر بھائی جان، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کرم، بڑی مدت ہوئی کہ آپ کی آواز سنیں۔ جی صحت وغیرہ مزاج گرامی بخیر؟ سب اللہ کا کرم ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ جی اور سوال یہ تھا جی کہ قرآن شریف میں جی 400 سے زیادہ مقامات پہ ہم ایک دن دیکھ رہے تھے آیا ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا حکم، جی 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 اور یہی اللہ کا ڈر اب ہے ہی نہیں کسی میں، تو یہ بھی بددیانتی میں کیا شامل ہوتا ہے؟ جی جی اور دوسری بات یہ کہ ہم نے یہ دیکھا، دیکھیے سارے جتنے مذاہب ہیں ان سب کے پاس ان کی ریلیجیس بکس ہیں اور وہ لوگ صرف پڑھتے ہیں اسے، یہی اثر ہم لوگوں میں آ گیا ہے کہ پڑھنے لگے ہیں اس کو ہم لوگ، اور یہ تھی پریکٹیکل، ہم لوگوں کو اس کو جو ہے ہم لوگوں کو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں اتارنا تھا۔ تو یہ چیز ہم لوگوں کو جب تک نہیں آئے گی تو ہم لوگ جو ہے اسی لیے اتنی زیادہ پریشانی میں ہیں۔ جی جی یہ ہمیں پوچھنا تھا۔ شکریہ، السلام علیکم۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا لکھنؤ سے۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانی گیا۔ اور پہلا سوال جو بریک پر جانے سے پہلے میرٹھ سے کاشف صاحب نے جو سوال کیا تھا، امانت میں خیانت کیا چیز ہے، اور بہن صاحبہ نے، فاطمہ صاحبہ نے ماساب ٹینک حیدرآباد سے سوال کیا تھا کہ آج کل معلمین جو ہے اساتذہ گرامی بچوں تک صحیح تعلیم نہیں پہنچاتے، صحیح علم نہیں پہنچاتے ہیں، اور کئی باتیں انہوں نے بتائی ہیں، وہ سب باتیں پس منظر میں رکھتے ہوئے مفتی صاحب سے درخواست ہے کہ ان دونوں سوال کے جواب عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیانت کا جہاں تک معاملہ ہے، ہم ایک محدود معنی اس کا سمجھتے ہیں۔ کسی کے پاس ہم کوئی رقم اگر رکھائے یا کوئی چیز اگر امانتاً رکھائے اور وہ جو کی تم واپس نہ کرے، اس میں کوئی کمی بیشی کر دے یا رقم تبدیل کر دے یا وہ سامان کو بدل دے، تو یہ خیانت ہوئی۔ یہ تو بے شک خیانت ہے، امانت میں خیانت کا یہ ایک حصہ ہوا، لیکن خیانت اور بددیانتی صرف اسی پر منحصر نہیں ہے، ایک اپنے اندر بڑا وسیع معنی اور مفہوم رکھتا ہے۔ جیسا کہ میں نے تمہیدی گفتگو میں بھی واضح کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تبارک و تعالیٰ بلا شبہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو، امانتوں کو سپرد کر دو کا حکم دیا، اور الامانات جمع کے ساتھ لایا۔
مفسرین کرام نے فرمایا اجمع آیت فی القرآن، یہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ جامع ترین آیت شریفہ ہے۔ لکل خیر یمتثل ولکل شر یجتنب، کہ جتنی بھلائیاں ہیں جس کے کرنے کا حکم دیا گیا وہ بھی اس کے اندر آ گئی، اور جتنی برائیاں ہیں جس سے بچنے کے لیے فرمایا گیا اس سے بچنے کا بھی اس میں ذکر آ گیا ہے۔ اس قدر جامع رکھنے والی آیت کریمہ ہے۔ کیوں؟ ادائی امانت کیا ہے؟ تو مثال کے طور پہ اپنے وجود پر نگاہ ڈالیں تو پورا اپنا سراپا بھی ایک اللہ کی امانت ہے، ہمارے جسم کا ایک ایک عضو اللہ کی امانت ہے۔ تو امانت میں خیانت کرنے کا مفہوم صرف وہ مال میں یا کسی کے پاس رکھے ہوئے چیزوں ہی میں خیانت نہیں قرار پائے گا، اس کو بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں صرف کریں۔ دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا اپنی معرفت کے لیے، اپنی محبت کے لیے، اپنے حبیب کریم کی محبت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دل میں یہ نعمتوں کو بسا لیں، اگر اس کے سوا کوئی اور شے کی محبت اگر رچ بس جاتی ہے یا پھر کینہ کا پٹ حقد و حسد آ جاتا ہے تو یہ بھی خیانت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے نہیں خرچ کرنے کا حکم دیا۔ جیسا کہ ایک سوال بھائی نے یہ بھی کیا لکھنؤ سے، چونکہ اس میں وہ بات بھی آ جاتی ہے کہ خدا کا خوف دل میں نہ ہونا، کیا یہ بھی بددیانتی میں آتا ہے؟ بلا شبہ دل تو بنایا ہی رب کریم نے اس لیے کہ اس میں خدا کا خوف آئے، خشیت ربانی سے وہ دل معمور رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمت کے لیے دل کو بنایا، لیکن اگر ہم نے دنیا کا خوف اس کے اندر پیدا کر لیا، خوف خدا کو دل میں آنے نہ دیا، تو یقیناً یہ بھی بددیانتی ہوئی، اس عضو کے ساتھ ہم نے ظلم کیا، ناانصافی کی۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھے گا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، سورۃ الاسراء بنی اسرائیل میں 15ویں پارے میں ارشاد ہے عہد کو تم پورا کرو، بلا شبہ عہد کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ عہد صرف یہ نہیں ہے کہ مخلوق سے کوئی معاملہ ہو تو وہی عہد ہے، مخلوق سے کیا گیا معاملہ بھی عہد ہے، رب سے کیا گیا معاملہ بھی عہد ہے۔ ایک بندہ مومن جب ایمان لاتا ہے تو گویا وہ اللہ سے عہد کرتا ہے کہ مالک جو تیرا امر ہو اس کو میں مکمل طور پر عملی جامہ پہناؤں گا، تیرے حبیب پاک کے ہر اوامر پر میں عمل کروں گا، منہیات سے بچوں گا۔ گویا یہ اللہ سے معاہدہ کر رہا ہوتا ہے، اب حکم ہی ہے کہ وہ اس کو پورا کرے۔ اس میں کمی بیشی ہوتی ہے تو یہ بددیانتی میں آتا ہے۔ اسی طرح سے جو سوال یہ آیا کہ خیانت کیا ہے، تو اب امانت کو آپ سمجھ چکے کہ ساری کی ساری چیزیں آگی، نماز کا وقت پر پڑھنا یہ بھی امانت ہے، رمضان آئے روزے رکھنا، اللہ پاک کی عبادت کرنا، ان دنوں میں اس کے سوا کوئی اور عمل نہیں، دن کے اندر روزہ رکھنا ہے، اگر ہم یہ نہیں رکھتے ہیں تو یہ بھی بددیانتی میں آتا ہے۔ صاحبان استطاعت ہیں حج نہیں کرتے، یہ بھی بددیانتی میں آتا ہے۔ مال کے ساتھ گویا ہم نے بددیانتی کی، نصاب کے مقدار کا مال ہے، زکوٰۃ کا وقت سال گزر جائے، زکوٰۃ دینا یہ امانت ہے، اگر ہم نے زکوٰۃ ادا نہ کی یا کمی بیشی کی یہ بددیانتی ہوئی۔ اس طرح سے یہ جامع پہلو ہے، اور خیانت کا جرم سنگین جرم ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10ویں پارے کے اندر فرمایا کہ اللہ خائنین کو پسند نہیں فرماتا، اللہ کو پسند نہیں ایسے لوگ، اللہ پاک ان کے لیے شدید وعید بیان فرماتا ہے۔ اب رہا بہن کا جہاں تک سوال ہے کہ مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ طلباء کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے، یہ بھی انتہائی اہم ترین سوال ہے، اور وہ بھی ادائی امانت کا ایک حصہ بنتا ہے۔ کہ امانت کیا ہے؟ کہ آپ نے کوئی ذمہ داری قبول کر لی، اور وہ ذمہ داری کو اگر آپ بحسن خوبی انجام دے رہے ہیں تو آپ دیانتداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اس میں کوتاہی کرتے ہیں تو یہ بددیانتی ہے۔ تو اس میں دو قسم کی بددیانتی ہے، ایک تو اللہ کے ساتھ، ایک اللہ کے مخلوق کے ساتھ، دو حقوق کو پامال کر رہے ہیں۔ اللہ کے ساتھ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی نعمت سے ہمیں مالا مال کیا، ہماری محنتوں کے نتیجے میں علم نہیں آیا، وہ تو خدا کے فضل سے آیا ہے۔ اس سینے میں خدا نے علم دیا، خواہ دینی علم ہو کہ دنیاوی علم ہو، اب بات آئے خداوندی ہی ملتا ہے، علم تو بہرحال نور ہی نور ہے، اجالا ہی اجالا ہے، یہ نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے۔ تو کیا فرمایا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا تو مال کی ہی بات نہیں ہے، جو کچھ بھی دیا ہے، علم دیا تو علم خرچ کرو، اگر فن دیا تو فن کو استعمال کرو۔ تو یہ اگر ہم بچوں پر اگر اس کو خرچ کرتے ہیں اور مکمل طور پر انہیں باصلاحیت بناتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو پورا کرتے ہیں۔ اگر اس میں کوتاہی کرتے ہیں تو خدا کے حق میں بھی خیانت ہو رہی ہے۔ اور پھر یہ کہ ایک ہم ادارے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں کہ ہم ان بچوں کو پڑھائیں گے، اور بچوں کو ان کے سرپرست ہمارے حوالے کر چکے ہیں۔ ہم دنیاوی اعتبار سے کوئی مشنری میں اگر کام کرتے ہیں، کوئی دوسری دنیا کی مصنوعات ہمارے سامنے ہوتی ہے تو اس کو بھی ہمیں بحسن خوبی چلانا ہوتا ہے، اس میں بھی اگر اونچ نیچ ہو گئی تو یہ بھی خیانت ہے، پر اس سے بڑی خیانت بچوں کے مستقبل کو تاریک بنانا ہے۔ کیوں کہ یہ کسی اور فیکٹری کا تیار کردہ مال نہیں ہے، یہ کسی کارخانے مصنع کی مصنوعات نہیں ہے، یہ صانع حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دست قدرت کی مخلوقات ہے۔ انسان اشرف المخلوقات اللہ نے بنایا ہے، اور وہ اشرف المخلوقات نونہالوں کی شکل میں ہمارے سامنے کر دی گئی ہے، اور ہمیں ان کا مربی بنایا گیا ہے، ہمیں ان کا تعلیق مقرر کیا گیا ہے، ہمیں ان کا معلم بنایا گیا، اتنا بڑا منصب ہم کو عطا کیا گیا۔ اگر ہم نے ان بچوں کے
سلسلے میں غفلت برتی اور ان کو تعلیم دینے کے سلسلے میں ہم نے لاپرواہی برتی تو ہم نے خدا کے حق کو بھی پامال کیا اور بچوں کے مستقبل کو بھی تاراک کیا، ہم نے تاریک کر دیا اور ہم نے اپنے ادارے کی ذمہ داریوں کو بھی ادا نہ کیا، سرپرستوں سے ہم نے جو معاہدہ کیا اس کی بھی ہم نے خلاف ورزی کی، اور پھر اس کے نتیجے میں ان کے فیوچر کو درخشاں بنانے کے بجائے زیادہ نمبرات دے کر ان کو اگر کامیاب کرتے ہیں تو یقیناً یہ بھی کوئی ہمارے ساتھ ہم نے کوئی زیادت اس میں کوئی اچھا کام نہیں کیا، یہ بھی ایک قسم کی زیادتی ہے۔ تو کئی قسم کی زیادتیاں اور بددیانتیوں کا مجموعہ یہ عمل بن جاتا ہے۔ خدا را اللہ سے ڈریں، روز محشر کو نگاہوں کے سامنے رکھیں کہ یہ بچے کل قیامت کے دن ہمارے سامنے کھڑے ہو کر رب کی بارگاہ میں فریاد کریں گے کہ مولا ہم تو نونہال تھے، ہماری تراش خراش ان کے ہاتھوں میں تھی، جس طرح چاہے ہمیں تراش خراش کر کے وہ بہتر دنیا کے لیے بھی مفید و کارآمد اور آخرت کے لیے بھی ہمیں تیری بارگاہ کی رحمتوں کا حقدار بنا سکتے تھے، لیکن ہماری تربیت انہوں نے نہیں کی، جس کے نتیجے میں ہم دہشت گرد بن گئے، جس کے نتیجے میں ہم فساد کرنے والے بن گئے۔ انہوں نے ہماری بنیادی تربیت نہ کی تو محشر میں اگر یہ فریاد کریں گے تو کیا حال ہوگا؟ اس وقت کیا ہم کسی کی سفارش کے ذریعے سے اپنے معاملات کو حل کر سکیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کی پوچھ سے ہمیں بچائے، ہم اس ذمہ داری کو بحسن و خوبی پورا کریں، مستقبل کو کسی کی تاریک کرنے کی ہرگز ناپاک کوشش نہ کریں۔ تاج محل کی تعمیر آسان ہے، لال قلعہ بنانا بھی آسان ہے، لیکن آپ مجھے بتائیے ایک شخصیت کی تعمیر کیا آسان ہے؟ بڑی مشقت اور محنت طلب کام ہوتا ہے، اس کو بڑی ذمہ داری سے پورا کرنا ہوتا ہے۔ اس کو دیکھ کر کوئی ہدایت پر نہیں آتا، لیکن ایک نونہال بچے کی تربیت صحیح کی جاتی ہے، اس کو دیکھ کر لوگ ہدایت پر بھی آتے ہیں اور وہ بے شمار افراد کو بنانے والا بھی بن جاتا ہے۔ سبحان سبحان۔ ناظرین کالر لائن پر موجود ہیں، السلام علیکم۔ ہیلو ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم، کون کہاں سے؟ میں سورت سے بول رہا ہوں، محمد اشفاق عبد القادر صاحب کا آزاد نگر سے۔ جی محترم بتائیے، سوال بتائیے۔ ہاں سر، میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس کام کیا تھا میں نے، جی تو ان کا پاس میں پورا کام کیا میں نے، لڑکی کی شادی کے لیے پیسہ لیا تھا، جی تو پورا میں نے پیسہ چکا کر وہ بولتے پیسہ نہیں دیا، تو اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ اچھا جی ہاں سر ٹھیک ہے صاحب، انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کیا۔ دیگر کالر بھی لائن پر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام محترم۔ جی محمد حسین بول رہا ہوں الہ آباد سے۔ جی حسین صاحب بتائیے، سوال آپ کو بھی سلام اور مفتی صاحب کو بھی سلام۔ جی سوال بتائیے گا صاحب، سوال بتائیے۔ جی مفتی صاحب کو بھی السلام علیکم اور آپ کی جانب سے تمام سننے والوں کو میرے سلام۔ جی وعلیکم السلام۔ میرے دو سوال ہیں۔ جی بتائیے۔ سوال سے پہلے آپ کے تمام پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں الحمدللہ، اور یہ آپ اور ہم اور روحانی دعائیں، اور ایک تجویز بھی ہے میری کہ اس پر عربی سکھانے کا بھی پروگرام چالو کر دیں تو بہت بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ اور میرا سوال ہے کہ کوئی کسی نے قرض دیا ہے جی اور قرض لینے والے کا انتقال ہو گیا جی، اور اس کے وارثین کو اس کو معلوم ہے پھر بھی وہ اس کو نہیں دیتے، تو یہ کیسے اس کو واپسی ہوگی؟ اور دوسرا سوال ہے، میرا لڑکا ہے وہ تھوڑا ایگزام دینے جا رہا ہے، جی تیاری کر رہا ہے، ویسے کوئی دعائیں بتائیں تاکہ اس کو اس میں کامیابی ملے۔ انشاءاللہ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کیا۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانیے گا۔ آپ جڑے رہیے ہمارے ساتھ، ہم جڑے ہیں آپ کے ساتھ۔ ملاقات کرتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام آپ اور ہم میں، اور آج کا عنوان آپ جانتے ہیں، دیانت داری دین کا اہم ایک حصہ ہے، ایک عظیم حصہ ہے۔ اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے کچھ سوالات ہمارے ساتھ تھے جس پر ہم بات کر رہے تھے، دیکھتے ہیں کوئی کالر لائن پر موجود ہو تو شامل کرتے ہیں، نہیں تو آگے بڑھتے ہیں۔ لکھنؤ سے ظفر صاحب نے جو سوال کیا تھا کہ 400 مقامات پر اللہ سے ڈرنے کا حکم آیا ہے، ہم ڈرتے نہیں ہیں اللہ سے اور صرف قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے ہیں۔ آپ نے حوالہ بھی دیا اور اس سلسلے میں بات بھی کی، اگر کوئی مزید وضاحت اس سلسلے میں سوال کے اگر باقی رہ گئے ہو تو بتا دیں، اور نہ آگے بڑھتے ہیں۔ بھائی صاحب نے سوال کیا تھا سورت سے کہ کسی صاحب کے ہاں انہوں نے کام کیا تھا، بچی کے شادی کے لیے قرضہ بھی کچھ لیا تھا، پیسہ بھی لیا تھا، کچھ دیا تھا، بات واضح نہیں ہے، پھر بعد میں پیسہ بھی رکھتے ہیں لیکن دیتے نہیں ہیں، اس طرح کی بات بتائی ہے انہوں نے، امانت میں کہیں خیانت کی، کیا ہے پتہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک مسئلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف و خشیت کا دل کے اندر ہونا، یقیناً یہ تو ہر بندہ مومن کے دل میں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حق رکھتا ہے کہ اس سے تم ڈرو۔
وخافوہم، فرمایا وخافونی، مجھ سے ڈرو، کسی اور سے نہ ڈرو، فرمایا وإیایا فاتقون، مجھ ہی کا تقوی اختیار کرو، خوف اپنے دل میں میرا پیدا کرو، فرمایا۔ اور خدا کا خوف جب دل میں آتا ہے تو وہ انسان کو منکرات سے بچاتا ہے، اچھے کاموں کی طرف اس کو آگے بڑھاتا ہے۔ تو دل کے اندر اگر خوف نہیں تو بلا شبہ جیسا کہ میں نے عرض کیا یقیناً یہ بھی بددیانتی میں آتا ہے۔ اب رہا قرآن کریم، دیگر کتابوں کے مطالعے کی طرح برائے علم نہیں ہے یہ، بلکہ برائے عمل ہے۔ قرآن کریم نے بارہا جھنجھوڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ احکام تم کو دے رہا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل والے بن جاؤ، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر کے عمل کی طرف متوجہ فرما رہا ہے، تو لہٰذا قرآن برائے معلومات ہی نہیں ہے، معلومات بہم پہنچاتا ضرور ہے، تاہم اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی دعوت بھی دیتا ہے۔ اگر وہ پورا نہیں کرتے ہیں تو ہم یقیناً قرآن کریم سے بھرپور استفادہ کرنے والے نہیں قرار پاتے۔ دوسرا سوال، ہاں وہ قرض کے سلسلے میں، تو انہوں نے قرض لیا تھا شادی کے موقع پر، تو بہرحال مسئلے کی نوعیت واضح گو کہ نہیں ہوئی، لیکن دو شکلیں بھی اس کی ہم خود بتاتے ہوئے مسئلے کو واضح کر دیتے ہیں۔ اگر انہوں نے کسی سے قرضہ لیا تھا، آپ کسی سے قرضہ اگر لیے تھے اور وہ اگر فوت ہو چکے ہیں، تو اب قرضے کی ادائیگی کا مسئلہ کیا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ ان کے ورثہ کو آپ دیں گے تو قرض ادا ہو جائے گا۔ اب وہ ورثہ کی ملکیت اس طرح سے نہیں بنے گا، بلکہ بنے گا تو کیا کہ جو مرحوم انتقال کر گئے انہی کا طریقہ قرار پائے گا۔ جتنی رقم بھی قرضہ آپ ان سے لیے ہوئے ہیں مرحوم کا، گویا کہ وہ متروکہ مال قرار پائے گا، ورثہ کو دے دیں۔ اور دیگر اموال کی جیسا تقسیم شرعی ہوتی ہے اسی طرح سے یہ پیسے بھی اسی حساب سے کس کو کتنا ملنا ہے، شریعت نے جو مقرر کا جو حصص مقرر کیے اس کے لحاظ سے وہ تقسیم کر لیں گے۔ اب اگر مسئلہ دوسرا ہے کہ آپ نے قرضہ لیا نہیں بلکہ آپ سے وہ قرضہ لیے تھے اور وہ انتقال کر چکے، تو وہ آپ قرض کس سے حاصل کریں؟ اگر یہ مسئلہ آپ کا ہے تو ظاہر ہے کہ ورثہ موجود ہیں۔ آپ نے اگر قرضہ اس مورث سے لیا تھا جس کا بھی انتقال ہو چکا ہے، تو آپ کے پاس کوئی دستاویزی ثبوت ہے تو آپ اس کو لے آ کر پیش کریں، یا کوئی زبانی طور پر اگر اس کی گواہ ہوں تو پیش کریں، یا اگر آپ واقعتاً ورثہ سے کہیں کہ بھی آپ کے بزرگ نے ہم سے قرضہ لیا تھا، اگر آپ کے اس قول پر ان کو اعتماد ہے اور وہ قبول کر کے وہ خود اگر ادا کر دیں ان کے طریقے میں سے، تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ شریعت یہ کہتی ہے کوئی انسان دنیا سے جب انتقال کر جاتا ہے تو اس کے مال متروکہ سے بنیادی 4 حقوق وابستہ ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے مال سے تجہیز و تکفین کے انتظامات کیے جائیں گے۔ دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا حق ثم تقضى ديونه، اس کے قرضے ادا کیے جائیں گے۔ تو قرضوں میں یہ بھی قرض آ جاتا ہے جو آپ کا ان کے ذمے باقی رہ گیا، تو وہ ان کے طریقے سے آپ حاصل کر لے سکتے ہیں۔ کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ جی ہیلو، السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں سہیل بول رہا ہوں دہلی سے۔ جی محترم بتائیے، سوال بتائے گا۔ میرا سوال ہے کہ جو صحابہ کرام تھے جی وہ کس طرح زیارتداری کا کام کیا کرتے تھے؟ جی معذرت چاہتا ہوں، دوبارہ ارشاد فرمائیے گا۔ صحابہ اکرام کس طرح یہ جو ہمارے صحابہ اکرام تھے کس طرح زیارتداری کا کام کیا کرتے تھے؟ دیانتداری کا کوئی کام نہیں ہے میرے بھائی، پھر بھی آپ سمجھ لیجئے گا تھوڑا سا، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں دہلی سے جوائن کیا۔ سوال کا جواب جانے گا مفتی صاحب، سوال کا جواب عطا فرمائیں۔ صحابہ کرام کیسے دیانتداری؟ ہاں دیکھیے، صحابہ کرام کی دیانتداریوں سے متعلق تو کتب سیر میں واقعات اس قدر موجود ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک واقعہ بھی اگر انسان ایمان کی نگاہ سے پڑھ لے گا تو دل میں اس کے عظیم انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ ان کی دیانتداری کا معاملہ یہ تھا کہ اس میں اپنے اور پرائے کا کوئی فرق نہیں کرتے تھے، کیونکہ قرآن کریم میں واضح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، فرمایا کہ اے ایمان والو تم حق و انصاف پر قائم رہنے والے بن جاؤ، اللہ کے لیے گواہ دینے والے بن جاؤ، اگرچہ کہ تمہاری ذات کے خلاف ہی گواہی دینا کیوں نہ پڑے، اگرچہ کہ تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کے تعلق سے ہی کیوں نہ بات ان کے خلاف نہ پڑ جائے۔ ان یکن غنیا او فقیرا، اگر کوئی غنی ہے کوئی فقیر ہے تو غنی اور فقیر کو مت دیکھو، واقعی حق بات کیا ہے وہ بتا دو، دیانتداری کے ساتھ تم معاملہ کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ فرمایا تو اس پر عمل کرنے والے صحابہ کی زندگیاں دیکھ لیجئے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں مصر سے ایک شکایت آتی ہے۔ ایک غیر مسلم مصری آ کر کہنے لگا عمرو بن عاص جو ہمارے پاس گورنر ہیں ان کے بیٹے کے ساتھ میں نے گھوڑ دوڑ کا مقابلہ رکھا تھا، میں آگے بڑھ گیا، کامیابی کے جوش میں میری زبان سے کوئی لفظ نکل گیا تو انہوں نے غصے میں آ کر مجھ پر وار کر دیا، میں انصاف چاہتا ہوں آپ کے پاس آیا ہوں۔ گورنر زادے نے ایک مصری عام شخص کے ساتھ کچھ زیادتی کی تھی،
اب وہ دارالخلافہ مدینہ منورہ میں رجوع ہو کر شکوہ درج کر رہا ہے، تو فاروق اعظم دیانتداری آپ دیکھیے، گورنر کے بیٹے کے خلاف شکایت آتی ہے، اور آج دنیا کا نظام کیا ہے؟ اپنوں کے لیے الگ ہے، غیروں کے لیے الگ ہے، طبقاتی اعتبار سے یہاں کشمکش ہے، ذات پات بھید بھاؤ کو دیکھا جاتا ہے۔ اور یہ صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھ لیں، آپ نے فوراً حکم نامہ روانہ کیا کہ گورنر میں صاحبزادے کے مدینہ منورہ آ جائیں۔ القصہ مختصر جب وہ آ گئے تو فاروق اعظم نے تحقیق کی، فی الواقع ان کی خطا تھی۔ اس کے بعد آپ نے مصری سے فرمایا تم اب کوڑا لو اور اس شہزادے پر تم وار کرنا شروع کر دو۔ تو انہوں نے وار کیا، مار کے اس کا قصاص لیا، بدلہ ہوا۔ اس کے بعد کہا ان کے والد پر بھی وار کرو، تو وہ مصری کہنے لگا والد کی خطا تو نہ تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ والد گورنر ہے، اس زام میں بیٹے کی ہمت بڑھ گئی تھی، لہٰذا ان پر بھی سزا دینی، ان کو بھی سزا دینی چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا متا تعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا لیا ہے جبکہ ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد جنم دیا تھا۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں دیانتداری کا انہوں نے ایسا مظاہرہ کیا۔ گورنر کے بیٹے کے خلاف بھی اگر بات آئی تو آپ نے تنبیہ کی اور شرعی سزا نافذ کی، ایک غیر مسلم مصری کے ساتھ آپ نے انصاف کیا، اور اس طرح سے عدل و انصاف دیانتداری کا مظاہرہ کرنے کی برکت سے اسلام چار دانگے عالم میں پھیلا ہے۔ انشاءاللہ۔ ناظرین، بہرحال پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے، اب وقت آتا ہے آپ سے اجازت لینے کا، اور مزید گفتگو نہ کی جائے، اس کو پروگرام کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اور آپ کو ہم بتا دیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ زلزلے کے اسباب و علاج، اس موضوع پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کے کال کا، آپ کے ایس ایم ایس کا، آپ کی ہمت افزائی کا، اور بھائی صاحب نے ایک جو تجویز رکھی ہے عربی سکھانے کے لیے کوئی پروگرام، انشاءاللہ ارباب اقتدار یہ پروگرام دیکھتے ہیں، آپ کی تجویز پر انشاءاللہ غور کیا جائے گا۔ آپ بھی دعا فرمائیے اللہ یہ آپ کی تجویز کو قبول فرمائے، یہاں کے ارباب بھی قبول فرمائے۔ مہمان محترم کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، جزاک اللہ خیر فی الدارین۔ ناظرین دیجیے گا اجازت، اپنے میزبان محمد مظہر قادری کو اور آپ اور ہم کی پوری ٹیم کو اس دعا کے ساتھ اللہ ہمیں امانتوں کو پوری طرح ادا کرنے والا بنائے، چاہے وہ طلباء ہوں، چاہے اساتذہ ہوں، چاہے اولاد ہو، چاہے ماتحتین ہو، چاہے وہ کسی شعبہ حیات سے تعلق رکھتے ہوں، کما حقہ جو حق ہے ادا کرنے کا وہ ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ فی امان اللہ۔